सूरह बकरा रुकू नंबर 19 आयत 153 से 163। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र और नमाज के साथ। गोया अल्लाह ने 2 डूज़ बताए हैं, सब्र और नमाज, और उस पर वादा किया है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ सब्र की ताकीद कर रहा है और सब्र को एक्वायर और अटेन करने के लिए नमाज की तरफ रजू करने का तरीका सिखा रहा है। गोया सब्र और नमाज का आपस में चोली दामन का साथ है। कैसे कि नमाज हमें सेल्फ़ कंट्रोल और ज़ब्त सिखाती है, निगाह का, दिल का, ज़बान का, नफ्स का। और ये नमाज ही तो है कि इसमें हम तमाम बहुत सी हलाल और जायज़ फितरी ज़रूरतों से रुक जाते हैं अल्लाह की रज़ा और उसकी अताअत के लिए। खाना पीना, चलना फिरना, बोलना, इधर उधर देखना, सब नमाज की हालत में इंसान छोड़ देता है और यूँ जायज़ और हलाल फितरी ज़रूरतों से रुक कर नमाज की हालत में नमाज के बाद हराम चीज़ों से रुकना और हलाल पर खुश रहना, ये मोमिन के लिए आसान हो जाता है। तो नमाज सेल्फ़ कंट्रोल और सब्र और ज़ब्त नफ्स सिखाती है। और सब्र क्या है? सब्र का मतलब है रुके रहना और जमे रहना। कैसे कि जब कोई शख्स कलमा पढ़ता है और अल्लाह की अताअत और ओबीडियंस करता है तो उस पर जो उसको जिस्मानी, माली, रूहानी, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल तकलीफ़ें और मुश्किलात आती हैं, उस पर वो अपने नफ्स को रोके रखता है। टेंशन, एंग्जाइटी, पैनिक, नर्वस ब्रेकडाउन से अपने आप को रोके रखता है, पैनिक नहीं करता। और फिर क्या करता है? अताअत पर जमा रहता है। अल्लाह की रस्ते में ये अताअत में तकलीफ़ें आती हैं तो यू टर्न करके, अबाउट टर्न करके वापस अपनी नाफरमानी की ज़िंदगी की तरफ पलटता नहीं, बल्कि अताअत और ओबीडियंस पर जमा रहता है। वही जो अल्लाह ने फरमाया ना, वस्बिर लि हुक्मि रब्बिक, कि अपने रब के हुक्म और उसके फ़ैसले के लिए सब्र करो। और सब्र का तज़किरा करते हुए आयत नंबर 154 में अल्लाह ने सब्र की हद, शहादत का तज़किरा किया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलकिन ला तशअरून, कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा है, तुम्हें पता ही नहीं। ये तो सब्र की हद है ना, कि कोई अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी बंदगी के लिए, जन्नत के हसूल के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। वो कहते हैं ना, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह शहादत का दर्जा और ये बता रहे कि शहीद हयात है। हदीस में अल्फाज आते हैं ना कि शुहदा यानी जो शहीद हैं उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत के बागों में उड़ती फिरती हैं और जन्नत के मेवों में से अपना रिस्क पाती हैं। और जब रात का अंधेरा होता है तो अल्लाह के अर्श के साथ जो कंदीलें मुअल्लक हैं उनमें बसेरा करती हैं। और इसी तरह हदीस में कि 2 कतरे जो अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, खौफ़ खुदा से बहने वाला मोमिन का आंसू का कतरा और अल्लाह की राह में शहीद का बहाया जाने वाला खून का कतरा, ये कितना पसंदीदा है और क्या दर्जा है कि हदीस में अल्फाज है कि शहीद के खून के पहले कतरे के गिरते ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और हदीस में आते कि तकलीफ़ कितनी, जितनी सुई के नक्के के चुभने की है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। आयत नंबर 155 में फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह अपनी एक सुन्नत बताकर खुशखबरी सुना रहे हैं। सुन्नत क्या है? अल्लाह फरमा रहे हैं, वलनब्लुवन्नकुम, मैं तुम्हें आज़माऊँगा ज़रूर। राह हक़ के मुसाफिर बनोगे, जन्नत के सौदागर बनोगे, कलमा पढ़ोगे तो तकलीफ़ें मुश्किलात आएंगी ज़रूर। अल्लाह किसी बंदे को, मोमिन को पहले परखने के लिए, ठोक बजाने के लिए आजमाइशें देता है। फिर जब उसको चेक कर लेता है, आजमा लेता है, तो उसको रगड़ता है, मांजता है, उसको ग्राइंड करता है, पॉलिश करता है, रिफ़ाइन करके अपने काम का बनाने के लिए आजमाता है। और फिर जब वो काम का बन जाता है तो फिर तकलीफ़ें देता है। जैसे हदीस में है ना कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, तो फिर अल्लाह उसको तकलीफ़ें देता है ताकि सब्र करे, उसके दर्जात बुलंद हो और उसको अल्लाह का कुर्ब मिले।
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آزمائش شرط ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دینا ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھے اور یہ تصور کرے کہ میں مومن بن گیا ہوں، اور وہ بیٹھے گا اور آسمان سے فرشتے اتریں گے اور اس کو ایک سیج پہ بٹھائیں گے، تخت پر اس کے سر پہ مومن کا تاج رکھیں گے اور یہ آمنا آمنا کہتا جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آزمائش شرط ہے، لیکن آزمائے جانے پر اللہ نے وعدہ کیا بشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آزمایا سبھی کو، نبیوں کو، صحابہ کو آزمایا، خوف سے آزمائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ ہجرت کی رات دیکھیں نا، کہ جب آپ کے صحابہ جاتے رہے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور جب حکم آتا ہے تو اسی دن مشرکین مکہ نے ایکا کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، قتل کی سازش بھی کر لی ہے، اور آپ کو حکم خداوندی ہجرت کا آ چکا ہے۔ کیا کیفیت ہے، کتنا خوف ہوگا، اپنی ہی نہیں اپنی 4 جوان بیٹیوں کی جان، مال، عزت، آبرو سبھی کے خوف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صبر کیا ہے، رکے رہنا اور جمے رہنا۔ آپ نے اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے کیسا روکا؟ کوئی انگزائٹی اور ٹینشن کا دور دور تک شائبہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس وقت خوف کی حالت میں آپ کو اپنے ان کافروں کی امانتیں لوٹانا یاد ہے؟ کوئی سٹریس نظر آ رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اطاعت پر کیسے جمے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں ہجرت نہیں کرتا، آج تو قاتلوں نے محاصرہ کیا، کل صبح کر لوں گا، یا میں باہر نکل کے ان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن اور مصالحت کر لوں تاکہ یہ قتل کے سازش سے باز آ جائے۔ نہیں، اطاعت پہ بھی جمے ہوئے ہیں، اوبیڈینس بھی کر رہے ہیں اور ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیسے نکلتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، آپ ان کی صفوں میں سے گزرتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، لا یبصرون تک پڑھتے ہیں اور حفاظت سے ان سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایک اونگ ڈال دی تھی اور آپ حفاظت سے نکل گئے تھے۔ پھر غار ثور میں پہنچتے ہیں اور دشمن کہاں سے آپ کی ساری حفاظتی تدابیر کے باوجود وہ پاؤں کے قدموں کے نشان کھوج لگا کر وہ غار ثور کے دھونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ غار ثور کا دھانا جو بہت کھلا ہے، اور غار جو ہے وہ بہت تھوڑی، بہت شیلو سی ہے، بالکل ہلکا سا پیپ کرنا اور جھانکنا پڑتا کہ وہ ان کو سب نظر آ جاتا۔ اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ پریشان ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ واقعی صابروں کے ساتھ ہے، اور اللہ گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے۔ جس کو پتہ ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو بھی جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی اطاعت پر کیسے جمے اور ڈٹے رہتے ہیں، باہر نکل کے وہ جو ایک سے ایک آفرز تھیں کہ 1 سال ہمارے رب کو، ہمارے بتوں کو اپنا خدا بنائیں، اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کو اپنا خدا بنائیں گے، اور آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے اللہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ ساری آفرز میں سے کچھ اس وقت ریکنسائل کر دیتے نا، لیکن ان اللہ مع الصابرین کر کے ثابت قدمی سے صبر پر جمے۔ کیسے موزانہ مدد آئی تھی! ایک وہ فاختہ نے وہاں گھونسلہ بنا لیا تھا اور مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، اور یہ مشرکین مکہ عین وہاں تک پہنچے ہوئے، جھانکا نہیں تھا اور واپس پلٹ گئے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا۔ شعب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ کی بستی سے نکال کے محصور کر دیا گیا تھا۔ صحابہ پتے کھانے، جڑی بوٹیاں اور یہاں تک کہ چمڑا بھگو کر چوسنے کی نوبت آ گئی تھی، لیکن یہ صبر سے جمے اور ڈٹے رہے تھے، راہ حق پر ڈٹے رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مشرکین مکہ کے دل نرم کیے تھے۔ بھوکے بچے جب بھوک سے بلکتے تھے تو کچھ رشتہ داروں کے دل نرم ہوئے تھے، اور اللہ نے پھر ان کے دل نرم کیے اور واپس ان کو مکہ کی اجازت دی گئی۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ جنگی سفر کی رودات صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے اور راشن اتنا کم تھا کہ صرف 1 کھجور صبح اور 1 کھجور شام کو ملتی تھی۔ ہم صبح شام کھجوریں کھاتے تھے اور صبر سے اس سفر میں جاری تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی شکوہ نہیں کیا، اور کہتے ہیں آگے جا کے راشن اتنا کم ہو گیا کہ صرف 1 کھجور سارے دن کی ملتی تھی، اور ہم سارا دن اس کھجور کو چوستے رہتے تھے اور شام کو کھا لیتے تھے۔
لیکن نہ کوئی ٹینشن تھی، نہ انگزائٹی تھی، نہ شکوہ تھا، نہ شکایت، اور کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم واپس پلٹیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین کس شان سے ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آگے گئے تھے تو ساحل سمندر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تھا، اور ایک ویل مچھلی ساحل پر تھی، انہوں نے اس کو نمک لگایا تھا، خود بھی کھائے تھے، سارے سفر میں سی فوڈ کھایا تھا اور خیریت اور عافیت سے واپس آئے تھے۔ پھر اللہ نے کہا میں تمہیں مالوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ وہ مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ، آنکھوں کا تارا، لاڈلا، نفیس طبیعت نوجوان، خوبصورت اور بانکے، اور اتنے خوش لباس کہ مکہ کا نہیں، مکہ سے باہر کا ریشم پہنتے تھے، خوشبو ایسی عمدہ لگاتے تھے کہ جب وہ آ رہے ہوتے تھے تو دور سے ان کے آنے پر خوشبو پہلے آتی تھی، اور دوست کہتے تھے کہ مصعب آ رہا ہے، یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ بس دلوں کی نگری بدل گئی تھی، آنکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرما لگ گیا تھا، اور بس دار ارقم پہ بیٹھے رہتے تھے۔ باپ نے پیار سے، لاڈ سے، دھمکی سے، مار کے، پیٹ کے سمجھایا، نہیں بدلتا تھا، دل بدل گیا تھا۔ ماں نے لاڈ پیار سے ہر طریقے سے سمجھایا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے جاتے ہوئے لباس چھین لیا، ایک کمبلی تھی جو جسم پر لپٹی ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم پر بیٹھ کر شیدائیوں کی طرح دین سیکھتے سکھاتے رہتے تھے۔ اب اللہ قدردان بھی بہت ہے، مدد بھی کرتا ہے، قدردانی بھی کرتا ہے۔ وہ جب مدینہ سے لوگ آئے تھے بیعت عقبہ اول اور ثانیہ میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی مبلغ بھیج دیجیے اپنے قرآن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام پر جب نگاہ ڈالی تھی تو انتخاب مصعب بن عمیر مبلغ مدینہ بن کر تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہو، مدینہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن سنایا پہلے مصعب بن عمیر نے، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ پڑھایا پہلے مصعب بن عمیر نے۔ یہ ہے اللہ جو قدردانی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں جانوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ حضرت ام سلمہ، ابو سلمہ آزمائے گئے، اور آل یاسر، یہ پورے کا پورا گھرانہ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ان کو تو ہم اپنی شان عبرت بنائیں گے۔ ابو جہل کے حوالے کیا گیا، اور وہ ظالم ایسے اذیتیں دیتا تھا کہ پیاروں کے سامنے پیاروں کو، ماں کے سامنے بیٹے کو، شوہر کے سامنے بیوی کو تڑپاتا اور ظلم کرتا تھا، اور آخر ظلم کی حد کی تھی کہ حضرت سمیہ کی زیر ناف وہ برچھی مار کے شہید کیا تھا، اور یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا تھا۔ اتنا تکلیف اور اتنا ظلم کہ آپ جب گزرتے تھے ان کا تکلیفیں دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ یہ آزمائش ہے اور خوشخبری ہے، دنیا میں اللہ کی مدد کی اور آخرت میں جنت کے حصول کی۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔